तुबाउ वला तूहबु वला तूरसु यस्तमतिउ बिहा मा बदा लहु फ़इज़ा माता फ़हिय हुर्रतुन रवाहुल बैहक़ी हो व मालिकुन व क़ाला रफ़अहु बअदुर रुवाती फ़वहिम। हालांकि यहाँ होना चाहिए रवाहु मालिकु वल बैहक़ी, ये शायद तबाअत की गलती है या बाद नुस्खों का फ़र्क है, होना चाहिए रवाहु मालिक वल बैहक़ी वक़ाला, और कहा यानी बैहक़ी ने कहा, वरना इस तरीक़े से मालूम होगा कि इसको रवायत किया इमाम बैहक़ी ने और इमाम मालिक ने, वक़ाला और इमाम मालिक ने कहा रफ़अहु बअदुर रुआती फ़वहिम, बाद रुआत ने इस हदीस को मरफ़ू रवायत किया है और ये उनका वहम है। हालांकि ये बात गलत है, ये बात कहने वाले इमाम बैहक़ी हैं, ये बात कहने वाले इमाम बैहक़ी है कि इस हदीस को बाद रुआत ने मरफ़ूअन रवायत किया है और ये उस रावी का वहम है। तो असल इबारत होनी चाहिए रवाहु मालिक व अल बैहक़ी, जैसा कि मेरे पास जो और नुस्खे अरबी के हैं उसमें इसी तरीके से मौजूद है। तो तर्जमा हम सुनते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, ये हज़रत उमर कौन है? उन्हीं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के वालिद हैं। यहाँ पर बात को ये शुबहा हो सकता है कि अरे अपने बाप का नाम ले रहे हैं। बाप का नाम लेना उस वक्त मना या खिलाफ अदब है जबकि बाप को मुखातब कर रहा है, लेकिन अगर तारीफ मकसूद है या अहमियत मकसूद है तो नाम लेना उसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो यहाँ खिताब नहीं है कि ए अब्बा जान या ए उमर नहीं कह रहे हैं, ये मसले के तौर पर या एक हादसे के तौर पर बयान कर रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उम्मे वलद को, उम्मे वलद क्या है अभी उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा। उम्मे वलद, वलद यानी बेटे की माँ, औलाद की माँ, ये कौन होती है? ये लौंडी की एक किस्म है, उसकी वजाहत आगे मैं करता हूँ। तो उम्मे वलद को फ़रोख्त करने से मना किया, यानी गोया कि उनसे पहले उम्मे वलद की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। और फरमाया, क्या फरमाया कि ला, ना ये फरोख्त हो सकती है, ला तुबा, ना इसे बेचा जाएगा, वला तूहब, ना हिबा की जा सकती है, और ना मीराथ में तकसीम हो सकती है। यानी उस पर किसी भी तरीके से ऐसा तसर्रुफ जायज़ नहीं है कि एक आदमी की मिल्कियत जिसकी मिल्कियत में उससे उठाकर किसी और की मिल्कियत में दे दिया जाए, ना खरीद, ना बेच करके, ना ही उसे हिबा करके, और ना ही बतौर वरासत के। जब तक मालिक चाहे रहे, उससे चाहता रहे, उससे फ़ायदा उठाए, यानी उसका मालिक जो है, जिसके औलाद की ये माँ है, उससे फ़ायदा उठाए, यानी उससे खिदमत लेता रहे, और मियाँ बीवी का उससे जो ताल्लुक़ होता है मालिक और लौंडी का, वो जिनसी ताल्लुक़ भी कायम करता रहे, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि ये अभी तक वो लौंडी ही के हुक्म में होगी, यानी उसके लिए बारी तकसीम करने वगैरह का हुक्म नहीं आएगा, वो लौंडी ही के हुक्म में रहेगी। जब तक चाहे उससे फ़ायदा उठाए, और जब फौत हो जाए तो वो आज़ाद है, यानी उसके मालिक का जब इंतकाल हो जाएगा तो वो आज़ाद तस्वूर की जाएगी, आज़ाद मानी जाएगी, अब लौंडी वो नहीं रहेगी। इसे मालिक और इसे बैहक़ी और मालिक ने रवायत किया और कहा कि बाद रवायती से मरफू बयान किया है, इसकी वजाहत हो चुकी है। अब इस हदीस में वारिद चंद जो अल्फाज हैं उनकी थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है। पहला अल्फाज है कि, पहला लफ्ज़ है कि नहा उमर अन बैअ उम्महातिल औलाद, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने किसके फ़रोख्त से? उम्मे वलद को फ़रोख्त करने से मना किया। उम्मे वलद असल में वो लौंडी है, उम्मे वलद वो लौंडी है जो अपने मालिक से बच्चा जने, यानी उसका मालिक उसके साथ साथ वो ताल्लुक़ कायम करता है जो मियाँ बीवी का होता है, जो माका और लौंडी का होता है। फिर उससे अगर औलाद पैदा हो जाती है तो उसे उम्मे वलद कहा जाता है, उसे उम्मे वलद, गोया कि इसकी औलाद की ये माँ है। अब इस सिलसिले में ये बात उलमा कहते हैं कि औलाद पैदा हो ये असल चीज़ है, चाहे औलाद कामिल पैदा हो या औलाद नाक़िस पैदा हो। यानी हो सकता है कि वो 4 महीने के बाद उसका हमल साक़ित हो जाए, शर्त यह है कि वो वलद की शक्ल यानी इंसानी जो बच्चा होता है नुत्फ़ा उसकी शक्ल इख्तियार कर ले, चाहे वो ज़िंदा पैदा हो या मुर्दा पैदा हो, वो मर्द हो या
نر ہو یا مادہ ہو، خواہ وہ زندہ رہے یا اس کا انتقال ہو جائے، خواہ وہ زندہ رہے یا اس کا انتقال ہو جائے، کسی بھی ہر صورت میں تمام صورتیں اس کے اوپر داخل ہیں۔ اس لیے کہ بات کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لونڈی ماریہ تھیں، ان کو بطن سے ان کا بیٹا پیدا ہوا یعنی ابراہیم، وہ انتقال کر گئے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیا بیان فرمایا، اعتقہا ولدہا، اس کے بیٹے نے اسے آزاد کر دیا، حالانکہ وہ زندہ نہیں رہی، جیسا کہ حدیث آگے اس کی وضاحت تھوڑی سی آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ام ولد وہ لونڈی ہے جو اپنے مالک سے اس کی کوئی اولاد کو جن دے، وہ اولاد جیسا کہ ہم نے کہا خواہ کامل پیدا ہو یا ناقص پیدا ہو، زندہ مردہ ہو یا مردہ پیدا ہو، وہ زندہ رہے یا مردہ رہے، نر ہو یا مادہ ہو، کسی صورت میں اگر اس سے اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ ام ولد کہلائے گی۔ اس کے علاوہ اور حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی زیادہ وضاحت کی جائے، ابھی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ بیچی جائے گی، نہ وہ ہبہ کی جائے گی، اور نہ ہی میراث میں تقسیم ہوگی۔ دیکھیے کسی ملکیت میں اس ایسی لونڈی کے جانے کے لیے 3 صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو ہوتا ہے کہ اس کا آقا اس کو بیچ دے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا آقا بیچے نہیں بلکہ کسی کو تبرع یعنی ہبہ کر دے بغیر معاوضہ کے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ میراث کے طور پر اسے چھوڑ کر کے جائے اور پھر وہ ورثہ میں تقسیم ہو، میراث کے طور پر چھوڑ کر کے جائے اور وہ ورثہ میں تقسیم ہو۔ تو یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ملکیت جو ہے وہ بالمعاوضہ ہے، یعنی خرید رہا ہے تو کوئی عوض دے کر کے وہ خرید رہا ہے۔ دوسری ملکیت ہے بغیر معاوضہ کے ہے، یعنی جس کو ہبہ کر رہا ہے وہ کچھ دے نہیں رہا ہے۔ اور تیسری ملکیت وہ ہے جو زبردستی کی ملکیت ہے، کوئی چاہے نہ چاہے اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، اس کے والد ایک گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہ کہتا نہیں میرا گھر نہیں ہے، تم کہو یا نہ کہو تمہارا گھر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تمہارے لیے متعین کر دیا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ یہ حصہ کیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے، یعنی کسی انسان کا اس میں اختیار نہیں کہ میرا یہ نہیں ہے، یہ تمہارا ہے، تمہارے چاہے بغیر یہ تمہارا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ملکیت کے منتقل ہونے کی یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، عوض کے ذریعے ہو تو اس کے لیے لا تباع کا لفظ استعمال کیا، بغیر عوض کے ہو اس کے لیے ہبہ کا لفظ استعمال کیا، اور چاہے بغیر بھی وہ ملکیت میں آ جائے اس کے لیے میراث کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ ہر حالت میں وہ اس کی لونڈی ہی رہے گی اور اس کی وفات کے بعد آزاد ہو جائے گی، نہ اسے بیچا جائے گا، نہ اسے ہبہ کیا جائے گا، اور نہ وہ میراث میں تقسیم ہوگی۔ فوائد دیکھیے، مسئلہ واضح ہے، اس کی کسی خاص تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ امہات الاولاد کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یعنی اگر کسی کی لونڈی اس کے سے بچہ جن دیتی ہے تو اس کو وہ بیچ نہیں سکتا، البتہ اس کی زندگی بھر وہ لونڈی رہے گی اور لونڈی کی حیثیت سے رہے گی۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہو جائے گا وہ بغیر کسی تاخیر کے وہ آزاد تصور کی جائے گی، یعنی اب ورثہ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں رہے گا، ورثہ کا حق اس کے اوپر سے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ ورثہ وارث نہیں ہوگی، یعنی اس کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس کو میراث میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے جیسے اور بیویوں کو ملتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اس کے بچے نے یا تو کیونکہ اس کے بچے نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اب اس کو علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں جو یہ ہے کہ اولاً عموماً اس سے بچے کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ جو اس کا بیٹا ہے اگر زندہ ہے تو اس کو، بیٹی ہے
تو ہے ذرا لاحق ہوگا لوگ، ارے یہ کس کا بیٹا ہے، اور فلاں وہی جو فلاں کی یہاں غلام بن کر کے رہی ہے، فلاں کے ہاں یہ ہے. تو اس طریقے سے وہ اس کو عیب ذرا لاحق ہوتا ہے. اور اگر وہ چھوٹا ہے تو بچے کو جب بیچا جائے گا یا تو اس کے ساتھ بیچا جائے، اس کے ساتھ بیچا جائے گا تو آزاد ہے، اسے لوگ غلام بنا لیں گے. اور بغیر اس کے ساتھ بیچا جائے تو یہاں پر قطع رحمی ہوگی. اور یہی وجہ تھی اصل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیچنے سے منع فرمایا، جس کے پیچھے ایک قصہ ہے جس کی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں. امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کبریٰ بیہقی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریدہ کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر یا اپنے آفس کہہ لیجئے یا محل کچھ بھی ہو، وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے کسی بچے کی رونے کی آواز سنی کہ بچہ کوئی رو رہا ہے یا بچیاں رو رہی ہیں. تو اپنے غلام یرفع سے کہا جا کر کے دیکھو تو یہ آواز کیسی ہے، رونے کی آواز کیسی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانتے عدل اور انصاف تھا کہ وہ اپنے تمام رعایا کے اوپر ایک نظر رکھا کرتے تھے. یرفع جاتے ہیں اور واپس آ کر کے بتلاتے ہیں کہ قریش کے ایک شخص نے اپنی ام ولد کو بیچا ہے اور اس کی جو بیٹی ہے اس کو اس سے لے لیا ہے. تو وہ بیٹی رو رہی کہ میری ماں اب کہاں جائے گی. ہو سکتا ہے وہ بیٹی سمجھدار ہو اور نہ سمجھ بھی ہو، پھر بھی جب کسی بچے کو اس کی والدہ سے جدا کیا جائے، خاص طور پر بچی کو، تو وہ روتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا کہ ماں کی وجہ سے وہ رو رہی ہے. چنانچہ یرفع سے کہا جاؤ مہاجرین اور انصار کو بلا لے آؤ، مہاجرین اور انصار کو بلا لاؤ. یعنی جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب مشورہ تھے، آپ کے مجلس کا، آپ کے پارلیمنٹ کے جو ممبر تھے، ان کو بلانے کا حکم دے دیا. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے اندر پوری مجلس یعنی پورا گھر ان کا بھر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے نبی کے اوپر درود بھیجا اور کہا کہ اے لوگو، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس میں کہیں قطع رحمی کی طرف دعوت ہے؟ قطع رحمی کی اس میں کوئی گنجائش ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں دیکھا گیا. کہا پھر کیوں ہم تمہارے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز پائی جا رہی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا لوگ امہات الاولاد جو ہوتی ہیں یعنی ام ولد، اس کو بیچتے ہیں اور اس کے بچے سے اسے دور کر دیتے ہیں. وہ الگ بچے کے لیے تڑپتی ہے اور یہ بچہ الگ تڑپتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جس چیز کا حکم دیں گے وہ مان لیا جائے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا اور چاروں طرف اپنے زیر تصرف جو علاقے تھے لکھ کر کے بھیج دیا کہ امہات ولد اولاد جو ہیں یعنی ام الولد نہ بیچی جائے گی، نہ ہبہ کی جائے گی اور نہ ہی میراث میں تقسیم ہوگی. اس کا مالک جب تک چاہتا ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے بعد وہ کیا، وفات کے بعد کیا رہے گی، وہ آزاد رہے گی تاکہ اپنے بچے کے ساتھ وہ زندگی آرام سے بسر کر سکے. تو اصل میں یہ وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیچنے سے منع فرمایا تھا. تو جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے. بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ متاخرین میں شروع میں داؤد ظاہری وغیرہ اور کچھ بعض اہل علم کا اس میں اختلاف رہا ہے، لیکن متاخرین میں داؤد ظاہری کے بعد جو ظاہری امام آئے ہیں، امام ابن حزم رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کو حرام قرار دیا اور اس کے بعد یہ تقریباً اتفاق اس کے اوپر ہو گیا ہے. دوسرا اب یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آگے والی حدیث پڑھ لیں، تو میں آگے بڑھتا ہوں جو آج کی دوسری حدیث اور وہ 12ویں حدیث ہے. وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نبيع سرارینا امہات الاولاد والنبی حی لا يرى بذلك بأسا، لا یرا بذالک بأسا. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم ام ولد لوڈیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فروخت کر دیا کرتے تھے. دیکھیے اس میں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عمر نے منع کر دیا، اس میں کیا اجازت مل رہی ہے.
ہم ولد لوڈیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فروخت کر دیا کرتے تھے، آپ اس میں کوئی قباحت و مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لفظ کے اوپر مجھے شبہہ ہے، اس لیے کہ سنن ابن ماجہ کی طرف ہم نے رجوع کیا اور مسند احمد میں، تو وہاں ہے لا نرى بذلك بأسا، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے رسول طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ کس کی طرف ہے؟ خود صحابہ کرام ہم لوگ بیچتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اسے امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور دارقطنی تینوں نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ تو جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں، اس کے صحت اور ضعف کے بارے میں عموماً کلام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، امام ابن حبان ہیں یا امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ہیں، ان کے بارے میں جب حافظ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پوری امام ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ جو ہے اس کو پڑھ لے جائیے آپ، امام ابن حبان کی صحیح ابن حبان جو اس کو پڑھ لے جائیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ ان لوگوں نے کہا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ امام ابن خزیمہ جب کسی حدیث پر کلام کرنا چاہتے ہیں ضعیف، اس کے بارے میں شبہہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تب اس کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ میں فلاں راوی کے بارے میں ذمہ داری نہیں لیتا، یا فلاں راوی کے اوپر مجھے شبہہ ہے کہ اس کی حدیث صحیح ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان کا کسی حدیث کو روایت کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے اور ان کے استاد امام ابن خزیمہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ اسی حدیث کو ذکر کریں گے جو ان کے نزدیک صحیح ہوگی، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر کلام کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے ہم نے کہی کہ بعض بڑے لوگ جو ان کا شمار محدثین اور علامہ وغیرہ میں ہے، وہ لوگ بھی اپنی کتاب، مثال کے طور پر نصب الرایہ کے حاشیے میں ایک صاحب نے لکھ دیا ہے کہ امام ابن خزیمہ کا جو اسلوب ہے وہ امام ترمذی کا ہے کہ اگر کسی حدیث کو صحیح کہنا ہے تو کہتے ہیں حدیث صحیح یا ضعیف ہے، حالانکہ یہ بات 100% ایک نہیں بلکہ 100% غلط ہے۔ امام ابن خزیمہ اگر کسی حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے اگر اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتے۔ تو امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کی، اس میں اگر آپ غور کریں تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث اس حدیث کے بالکل خلاف ہے جو حدیث ابھی نقل کی گئی، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے نقل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ دونوں مسئلے کی وضاحت ہو جائے، دونوں حدیث کی وضاحت ہو جائے۔ تو اب یہ ہے کہ جب پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے کہ ام ولد کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور اس سے معلوم ہے کہ ام ولد کا بیچنا جائز ہے، دونوں حدیثوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ دیکھیے ساتھیو، علماء نے اس کے اوپر بڑی لمبی گفتگو کی ہے، لیکن میرا دل جن باتوں پر مطمئن ہے اور علماء کے اقوال کو سامنے رکھ کر کے ان میں سے دو کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اولاً یہ کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ کون سی حدیث؟ جابر ابن عبداللہ کی، یعنی عہد نبوی میں لوگ یہ کرتے تھے اور آپ خاموش رہتے تھے، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں اس سے منع فرما دیا۔ امام حازمی رحمہ اللہ نے الناسخ والمنسوخ کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور اس کو منسوخ کے، اس حدیث کے منسوخ ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ساتھیوں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور یہ راجح اس لیے ہے کہ بعض حدیثیں ان میں سے بعض پر قدر ضعف ہے، اور اگر اکٹھا کیا جیسے حافظ حجر کی کچھ رجحان لگتا ہے، اور علامہ البانی نے صحیحہ میں بڑی لمبی بحث کی ہے اس میں اس حدیثوں کو نقل کر کے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ بعض وہ روایتیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا کہ امہات الاولاد کو لوگ، یعنی ام ولد کو لوگ بیچا کرتے تھے، اس کے بیچنے میں بھی کوئی عار
نہیں سمجھتے تھے، یعنی کوئی عیب سمجھنا، کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول سے معنی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بہت سی چیزوں کو اسی حالت پہ باقی رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے بارے میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، لیکن چونکہ عام یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، اس لیے بعض لوگ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، علامہ البانی اسے قوی قرار دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل ولدت امتہ منہ فہی معتقۃ عن دبر منہ، جو بھی شخص کہ اس کی لونڈی اس سے کسی بچے کو جن دے، جو لونڈی بھی اس سے کسی بچے کو جن دے تو وہ اس کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ کس کے؟ یعنی اپنے مالک کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ اور اس سے قوی حدیث وہ ہے جو سنن ابن ماجہ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ابراہیم یعنی ماریہ قبطیہ کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اعتقہا ولدہا، اس کے بیٹے نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کے تمام طرق کو سامنے رکھ کر کے اسے قوی قرار دیا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث کیا ہے، وہ منسوخ ہے۔ دوسری یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ کیوں نہیں دیا کہ آپ نے منع کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے علمی طور پر، لیکن یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے دیگر صحابہ کے اندر یہ چیز عام نہیں ہوئی، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی یہ بات نہیں پہنچی، اور جو آپ نے فیصلہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے ملہم ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسی فیصلے کی توفیق عطا فرمائی جو حدیث رسول کے موافق تھا، جیسا کہ موافقات عمر حضرت علماء کے نزدیک ایک مشہور چیز ہے۔ موافقات عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وحی کے موافق ہو گئی، کہ موافق تھی، تو انہی میں سے ان کا یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری وجہ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ایسا لوگ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسا نہیں کرتے تھے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی تک اللہ کی طرف سے اس لیے کوئی وحی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن جب عمر آخر میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ اعتقہا ولدہا، اس کے بیٹے نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ تیسرا فائدہ ساتھیو، جس طرح ام ولد کا بیچنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے اس کا ہبہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ چوتھا فائدہ، ام ولد بطور میراث کے تقسیم نہ ہوگی، نہ ہی بیوی کے طرح اسے اپنے آقا کی میراث میں حصہ ملے گا، یعنی وہ تقسیم تو نہ ہوگی لیکن اسے کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا مالک اگر بطور وصیت کے اسے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اس کے بیٹے کو اس کا میراث میں حصہ ملے گا تو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ رہے گی۔ چلیے اب اگلے والی حدیث لیتے ہیں جو اس باب یعنی کتاب البیوع کی 13ویں حدیث ہے، اور اس حدیث کو بھی میں 2 حدیثوں کے ساتھ، اس لیے کہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے، اس لیے ان دونوں حدیثوں یعنی 660 اور 661 ان دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ، سبحان اللہ، اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب البیوع یا بیوع سے متعلقہ حدیث کے بارے میں بڑی معلومات تھی، اس لیے دیکھیں کہ عام طور پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ زیادہ تر حدیثیں ابھی آپ نے جو پڑھی وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی
عنہما ہی سے ہیں، اور ویسے بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ میں سے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان سے بہت زیادہ مکثرین، یعنی ان کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء رواہ مسلم وزاد فی روایت وعن بیع ضراب الجمل جمل۔ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل الماء یعنی ضرورت سے زائد پانی فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ضرورت سے زائد پانی کی کیا وضاحت ہے اس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں، حدیث پوری پڑھ لیں تو۔ اور ایک روایت میں اضافہ ہے کہ اونٹ کی جفتی کا معاوضہ لینے سے منع فرمایا، وَعَنْ ضِرَابِ الْإِبِلِ یعنی اونٹ اگر سانڈ ہے، جیسے عام طور ہمارے ہاں اونٹ کا تصور تو کم ہے، البتہ یہ ہے کہ بکرا ہے یا بیل ہے، اس کے بھینسا ہے، اس کے یہ جو سانڈ ہوا کرتے ہیں، تو اس کی جفتی کیا عوض لینے سے، معاوضہ لینے سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی اگر کسی کے نر کے پاس اگر مادہ لے کر کے آتا ہے تو اس سے جو ہے معاوضہ اس کے عوض میں نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری حدیث ہے جو ہے یعنی 661 جو حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کی جفتی کے معاوضے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ان عصب الفحل نر کی جفتی کے معاوضے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اب ان کے الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن فضل الماء، پانی کی زیادتی سے مراد کیا ہے؟ وہ پانی جو انسان کے استعمال اور ضروری استعمال سے زیادہ ہے۔ وہ ضروری استعمال خواہ پینے کے لیے ہو، وہ ضروری استعمال خواہ سینچائی کے لیے ہو، وہ ضروری استعمال خواہ جانوروں کے پلانے کے لیے ہو، تینوں چیزیں اس میں داخل ہوں گی۔ وہ ضروری استعمال خواہ خود انسان کے پینے کے لیے ہے، وہ ضروری استعمال خواہ وہ اپنے کھیت کی سینچائی وغیرہ کے لیے رکھا ہے اس سے زیادہ ہے، یا وہ جو جانور لوگ پالتے ہیں ان کے پانی کے پینے کا خصوصاً اہتمام کرتے ہیں ان سے ان کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بچا ہوا پانی۔ عن فضل الماء آپ نے کیا؟ بچے ہوئے یعنی جو پانی بچ جاتا ہے استعمال کے بعد، اس کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ پانی ہے جو صحرا اور دریا وغیرہ کا ہوتا ہے اور چرواہے وغیرہ اسے استعمال کرتے ہیں، یا کوئی چشمہ ہوا کرتا ہے یا کوئی چشمہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی رب کا پیدا کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے رکھا ہے، لہذا کسی ایک شخص کو اس کے اوپر قبضہ کر لینا اور دوسرے کو نہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں وہ پانی نہیں آئے گا جو انسان خود جمع کر لیتا ہے، یعنی کسی نہر سے اس نے اپنا ایک نالا لیا اور اپنے کھیت کے اندر اس نے ایک حوض بنا لیا ہے، یا اپنے گھر کے سامنے اپنے جانوروں کے پینے کے لیے حوض بنا رکھا ہے، کنویں سے لے کر کے آیا اور اس کے اندر ڈال دیا ہے، تو اس میں سے وہ پانی نہیں آئے گا۔ ورنہ گویا کہ آج کل جو پانی بک رہا ہے کہیں پانی بیچنا جائز ہی نہیں ہوگا، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ اس کی مثال اسی طریقے سے جس طریقے سے جنگل کی لکڑیاں ہیں، جنگل کی لکڑیاں انسان کوئی بیچ نہیں سکتا کہ ہاں بھائی اس کو ایسے بیچ رہا ہے، الا کہ اس کا اپنا الگ باغ ہو، اس کا الگ حصہ ہو، لیکن عام ہے نہیں۔ البتہ وہ لکڑی جو جنگل سے کاٹ کر کے لے آئے گا اور اپنے ملکیت میں کر لیا، اس کو بیچ سکتا ہے۔ اس کو جیسے کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے اور مانگنے سے منع فرمایا، اور اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کوئی آدمی کلہاڑی لے اور جنگل سے جا کر کے لکڑیاں کاٹ کے لے آئے اور اسے بیچے۔ تو گویا جب اس نے اپنے قبضے میں کر لیا، اسی طریقے سے پانی کو اگر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، چاہے اس نے اپنا کوئی حوض بنا لیا ہے،
اپنا کوئی حوض بنا لیا ہے، یا اس نے کوئی گڑھا کھود کر کے نہر سے پانی وہ اپنے لیے وہ لے کر کے آیا ہے، یا برتنوں گیلنوں وغیرہ میں لا کر کے پانی رکھ لیا ہے، تو یہ اس کی ملکیت ہے۔ دوسرا لفظ اس کے اندر وارد ہے ضراب الجمل، اونٹ کی جفتی، اور تیسرا لفظ آیا ہے عصب الفحل۔ عصب کا معنی اصل میں ہوتا ہے نسل کے، اور فحل سانڈ کو کہتے ہیں، اس سے مراد نر جانور کا نطفہ ہے۔ عصب الفحل سے مراد نر جانور کا نطفہ ہے۔ اسی طریقے سے عصب الفحل کہتے ہیں نر جانور کو دے کر جو یعنی جفتی کرا کے جو کرایہ لیا جاتا ہے اس کو بھی عصب کہا گیا ہے۔ تو گویا اصل چیز یہ ہے، اصل مقصد کی یہ جو سانڈ ہیں اس کو جانور کے اوپر کودانے اچھالنے کے عوض جو پیسہ لیا جاتا ہے، جو معاوضہ لیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق ابھی تھوڑی سی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں پہلا فائدہ ہمیں اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ وہ پانی جو تالاب میں جمع ہو، چشمے سے جاری ہو، اگر وہ کسی کی مملوک زمین میں نہیں ہے تو اس کا بیچنا اور اس سے کسی کو روکنا جائز نہیں ہے۔ آدمی اپنے جانور کو پلائے، سچائی کرے اور لوگوں کو اس سے روکے نہیں۔ دوسرا فائدہ، اگر وہ کسی کی مملوکہ زمین میں ہے، اگر کسی کی مملوکہ زمین میں ہے اور اگر وہ اس کی ضرورت بھر کا ہے تو وہ اس کا حق ہے۔ یعنی اس کی مملوکہ زمین میں ایک تالاب ہے، بارش کا پانی اتنا ہی جمع ہے جو اس کی ضرورت بھر کا ہے، یا اس کی مملوکہ زمین میں کوئی کنواں ہے، خریدا اس نے اور کنواں بھی اس کے ساتھ آیا ہے، یا اس نے کوئی کنواں کھودا ہے اور اس کے اندر پانی ہے، پانی اتنا نہیں ہے کہ لوگ بھی اسے لے جائیں۔ اور اس کا اندازہ ہم لوگوں کو اچھی طریقے سے ہے، بسا اوقات جب کنویں سے سینچائی ہوا کرتی تھی تو بعض کنویں میں اتنا پانی نہیں ہوتا تھا کہ ہر آدمی اپنے کھیت کے اندر روزانہ اس پر وہ انتظام کرے اور لے کر کے جائے، پانی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ خاص طور پر ان دنوں میں جب کی بارش کم ہوا کرتی تھی تو کنویں کا پانی بہت ہی نیچا چلا جاتا تھا اور لوگ اس سے مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ تو اگر وہ کسی کی مملوکہ زمین میں ہے تو اگر اس کی ضرورت بھر کا ہے تو وہ اس کا حق ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو اس سے روکنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر ضرورت سے زائد ہے تو اس کا روکنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، سنن ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون شرکاء فی ثلاث، المسلمون شرکاء فی ثلاث، تین چیزوں میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، تین چیزوں میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کس میں؟ فی الکلا، یعنی چراگاہ میں، چراگاہ میں۔ اگر عام زمین ہے اس پر لوگ جانور، یا آپ کی زمین ہے اور بہت لمبی زمین ہے، بہت چارہ ہے، اس میں آپ کے جانور سے بہت زیادہ چارہ ہے، تو تمام مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے، اس لیے کہ وہ چارہ آپ نے نہیں اگایا ہے، الا یہ کہ آج کی طریقے سے جس طرح چارہ اگایا جاتا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اگا ہوا، جیسے گھاس اگتی ہے دریا کے کنارے ہوتے ہیں، زمین وغیرہ، ہم لوگ جیسا ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، آپ دوسرے کے جانور کو اس سے روک نہیں سکتے۔ دوسری چیز والماء، اور پانی ہے، دوسری چیز ماء، تیسری چیز آگ ہے۔ آگ میں جہاں تک ہم نے سمجھا ہے دونوں احتمال ہے۔ آگ میں یہ احتمال ہے کہ ایک انسان آگ جلاتا ہے، آگ جلا رہا ہے، تو اگر کوئی آدمی آتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اس سے حصہ دے دو تاکہ میں اپنے ہاں لے جا کر آگ جلاؤں، تو اس کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور آگ سے مراد آگ کا ایندھن بھی ہو سکتا ہے، آگ کا ایندھن بھی، کہ جنگل کے اندر ہے، غیر مملوک زمین کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ درخت اگے ہوئے ہیں، تو اس کی لکڑی کو بھی روکنے کا کسی کو حق نہیں بنتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اسی طرح اگر کسی نے عام زمین میں کنواں کھدوایا تو اس کا بیچنا یا اس سے روکنا جائز نہ ہوگا۔ اپنی ضرورت بھر کا اپنے لیے پانی اور اپنے جانوروں کے لیے لو، اور اس سے لوگوں کو بیچو نہیں۔ چوتھا، وہ پانی جو آدمی لے کر اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں جمع کر لیتا ہے یا ٹینکوں گیلنوں وغیرہ میں رکھ لیتا ہے تو اس سے کسی کو منع کر سکتا ہے۔
سانڈ اور جفتی کے جانور کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اولاً اس لیے کہ اس کی مقدار انسان کو معلوم نہیں کتنا جو ہے وہ. دوسری چیز ہے کہ جس مقصد کے لیے لے رہا اس سے اس نطفے سے بچہ پیدا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ایسا کہ بہت ایسا ہوتا ہے جو جانوروں والے لوگ ہیں اس کو جانتے ہیں. اسی طریقے سے جانور کا جو مالک ہے, اس جانور کا جو مادہ ہے اس کے اوپر اس کو کوئی قدرت نہیں ہے. جانور اس کی ملکیت ہے لیکن وہ اس کی ملکیت دودھ ہے, اس پر قدرت ہو سکتی ہے لیکن اس پر اس کو قدرت نہیں ہے. ثالثاً اولاً اخلاقاً بھی یہ چیز خسیس پنا اور جسے کہتے ہیں رذالت, یعنی کہتے ہیں یہ بالکل حقیر پنا, حقیر چیز معلوم ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو نہیں. لیکن یہاں پر ساتھیوں ایک بات ہے جس طرف توجہ دینی چاہیے, خاص طور پر آج کل کے زمانے میں اگر کسی کے پاس اچھی نسل کا کوئی سانڈ ہے, لوگ اس کے حاجت مند ہیں اور اس پر مالک کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے, بسا اوقات لے کر کے جانا بھی پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ اپنی کوئی مزدوری متعین کر لیتا ہے تو بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات ہم نے سمجھا ہے, البتہ اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف فی ہے. بعض اہل علم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کو جائز نہیں کہتے, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اس پر اس کو کھلانے پر اس کو خرچ ہو رہا ہے اور اس کے لیے اسے مزید جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر بغیر اس کے چھوڑ دیا جائے تو صبح سے شام تک اس کے یہاں چونکہ اچھی نسل کا ہے ایک لائن ہی لگ جائے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو نر کچھ مدت کے لیے کرائے پر لے جائے تو یہ بھی علماء کے نزدیک مختلف فی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگرچہ بہتر نہیں لیکن جائز ہو سکتا ہے, اس سے بچنا بہتر ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک صحابی بنو کلاب کے تھے, اللہ کے رسول خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو سانڈ ہے نر ہے اس کے نطفے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے منع کیا کہ وہ چیز جائز نہیں ہے, لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس ضرورت مند ہیں اور اس کے عوض ہمیں لوگ کچھ دے دیا کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر بغیر مانگے کچھ دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منع ہے اولاً یہ حرمت کے نہیں بلکہ کیا ہے, یہ کہ کراہت. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر کچھ صرف کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وقت لگاتا ہے, ہو سکتا ہے بہت بڑی قیمت دے کر کے ایسے کسی سانڈ کو خرید کر کے لے آیا ہے, تو اصول شرع جو ہے میری سمجھ مطابق یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بہتر نہیں ہے. اب ہم اگلی حدیث طرف آتے ہیں, اس لیے کہ تمام حدیثوں پر اگر لمبی بحث کرنے لگیں تو جو ہے وہ موضوع وقت بڑا ہو جائے گا. 15ویں حدیث یعنی 662 نمبر کی حدیث ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلہ كان الرجل وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا. حبل الحبلہ کیا ہے؟ یہ حمل کا حمل یا حامل کا حمل, اس کی بھی وضاحت آتی ہے. لفظی معنی یہ ہے کہ حبل الحبلہ حمل کا حمل یا حامل کے حمل سے آپ کو بیچنے سے آپ نے منع فرمایا. تو حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا. اور یہ بیع کیا ہوتی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے. چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں یہ ایک بیع تھی. کانا بیعن, ایک بیع تھی, یتبایعہ اہل الجاہلیہ, جو اہل جاہلیت میں لوگ اس کا سودا کیا کرتے تھے. جاہلیت کہا جاتا ہے اس وقت جب لوگ شریعت سے بالکل غافل تھے, کسی شریعت کے اوپر وہ نہیں تھے. اسی لیے جو شخص
شریعت کے خلاف چل رہا ہے، شرعی اصول اور قوانین کو نہیں مانتا ہے، گویا وہ جاہلیت کے اوپر ہے، گویا وہ جاہلیت میں شریعت نے جو چاہے معاشرتی جو اصول رکھے ہیں یا اقتصادی جو اصول رکھے ہیں ان اصول کو قبول نہیں کرتا ہے، تو گویا وہ جاہلیت کے اصول کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یتبایع اہل الجاہلیہ کان الرجل، اس کی صورت کیا تھی؟ کان الرجل یبتاع الجزور، آدمی ایک اونٹنی خریدتا، جزور کہتے ہیں اونٹ اونٹنی دونوں میں سے، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اونٹنی ہے۔ ایک شخص اونٹنی خریدتا، اس شرط پر خریدتا کہ اس کی قیمت اس وقت دے گا جب اونٹنی بچہ جنے، یعنی مادہ بچہ جنے، پھر وہ بچہ یعنی جسے اونٹنی نے جنا ہے اس کے پیٹ میں ہے، وہ بھی آگے چل کر کے بچہ جنے تو، جی ہاں، یعنی مثال کے طور پر ایک اونٹنی کوئی خرید کر کے لے جا رہا ہے، کہتا لیکن پیسہ میں کب دوں گا، جبکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اونٹنی ہوگی، پتہ نہیں، یا یہ اونٹنی جب بچہ جنے گی تو پتہ نہیں ابھی دیتی ہے، 2 سال کے بعد دوبارہ کب اس کو مادہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے مادہ پیدا ہی نہ ہو، نر ہی پیدا ہو اس سے۔ اور صرف اسی پر نہیں ہے، جب وہ پیدا ہوگی اور بڑی ہو جائے، جب وہ پیدا ہوگی اور بڑی ہو جائے، اور بڑی ہونے کے بعد پھر وہ حامل ہو، اور اس کا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب، یعنی بڑی لمبی مدت کے لیے قسطوار یہ بے کی جا رہی ہے، پھر وہ بچہ جو اونٹنی کے پیٹ میں ہے وہ ایک آگے بچہ جنے، تب میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ متفق علیہ یعنی اس حدیث کو پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہے اس کے اپنی کتاب میں اس کو کی تخریج کرنے پر، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں، یعنی اصل حدیث مفہوم تو صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن ان الفاظ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب ہم معنی کلمات اور فوائد طرف تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں۔ اس میں اصل چیز جو لفظ ہے، اصل معنی وہ کیا ہے؟ حبل الحبلہ ہے، یعنی حمل کا حمل یا حامل کا حمل۔ اس کی مختلف صورتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، اور بعض صورتوں کا ذکر لغات الحدیث کے اندر ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، لغات الحدیث میں۔ پہلی صورت اس کتاب میں اسی میں جیسے کہ مروی ہے کہ کوئی کسی گابھن اونٹنی کو اس شرط پر خریدے کہ اس کی قیمت اس وقت دوں گا جب اس اونٹنی کا مادہ بچہ بڑا ہو کر حمل سے ہوگا اور پھر بچہ جنے گا، تو جیسا کہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وہ بھی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اونٹ کا گوشت خریدے انسان، اونٹ کا گوشت خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قیمت کب ادا کرے گا؟ جب یہ اونٹنی مادہ بچہ جنے گی اور جب وہ حمل سے ہو جائے گی تب اس کی قیمت ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی بہت لمبا معاملہ اس میں بھی ہے۔ پہلی صورت سے یہ تھوڑی سی مختلف ہے، پہلی صورت میں قیمت ادا کرنے کا وقت دوسرے حمل سے پیدا ہو جانا، بچہ پیدا ہو جانا ہے، اور اس صورت میں صرف حمل کا ہو جانا ہے، یعنی جو بچہ اس سے پیدا ہو، مادہ ہو اور پھر وہ حمل سے ہو جائے تو میں قیمت اس کی ادا کر دوں گا، اس لیے کہ حمل سے ہو جانے کے بعد انسان کو بڑی امید ہو جایا کرتی ہے۔ تیسری صورت صحیح بخاری میں حضرت نافع سے مروی ہے کہ بے اس شرط پر کی جائے کہ اونٹنی جب بچہ دے گی تو قیمت ادا کی جائے گی، یعنی جو کسی اونٹنی کو کوئی انسان خریدتا ہے اور اونٹنی حمل سے ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ اونٹنی اس کے پیٹ میں جب بچہ ہے یہ پیدا ہو جائے گا تب میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کوئی شخص پیٹ میں جو حمل ہے اسی کا سودا کر لے، یعنی ایک اونٹنی ہے یا ہمارے آپ کے ہاں اصطلاح سے ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، ایک بکری ہے اور وہ گابھن ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو کوئی انسان کہے کہ ٹھیک ہے یہ بچہ میں اتنے میں خرید لیتا ہوں۔ اب چونکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے کہ بچہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، نر ہے کہ مادہ ہے، کیسا ہے، تندرست ہوگا نہیں ہوگا، مردہ پیدا ہوگا زندہ کیسا، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ فوائد
मादा जानवर के पेट में जो बच्चा, उसके बेचने की हुर्मत, उसके बेचने की हुर्मत। साथियों, इसी पर हम इन हदीसों को आप ये ना समझें कि ये तो हमारे यहाँ नहीं, बल्कि आप तवज्जो दें कि इनसे एक उसूल हमें और आपको मिलता है। उसूल ये मिल रहा है कि एक ऐसी चीज जो हमें उसका इल्म नहीं है, ना उसकी तादाद का इल्म है, ना उसकी कैफियत का इल्म है, ना वो हमारे हाथ में अभी है कि खुद बेचने वाले के हाथ में है, ऐसी चीज का सौदा नहीं हो सकता है। तो मादा जानवर के पेट में जो बच्चा है उसके बेचने की हुर्मत। क्यों? ये मालूम नहीं कि वो बच्चा कैसा होगा, उसकी जिन्स क्या होगी, उसकी तादाद कितनी होगी, ये जानवर कब जनेगा, ये भी पता नहीं है। दूसरा फायदा, अगर कोई सौदा किसी खास मुद्दत तक किया जा रहा है तो वो मुद्दत मालूम होनी चाहिए। यहां पर मुद्दत मालूम नहीं है, और कीमत भी मालूम होनी चाहिए, ये कितनी कीमत का है। अगर मुद्दत मालूम नहीं और न कीमत मालूम है तो यह जायज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इससे सख्त इख्तलाफात लोगों में रूनुमा हो सकते हैं, किसी का माल नाजायज तरीके से खाने का मामला आ सकता है। इसे जैसा कि हमने अभी इशारा किया, किसी मजहूल और मादूम चीज की खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। यह असल उसूल ले लीजिए कि एक मजहूल चीज है और एक मादूम चीज है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी से ये कहें कि हाँ भाई, जैसे पहले लगाया करते थे ईंट लोग बनाया करते थे और उसको एक पकाया करते थे। अब उसके अंदर जो है आप कहें इसमें जो ईंट है मैं उसको इतने में खरीद ले रहा हूं। अब आपको मालूम नहीं है कि ये ईंट किस तरीके से पके हैं, अच्छे पके भी हैं कि नहीं हैं, उनकी तादाद क्या है। तादाद तो शायद जो किया है वो हो सके, लेकिन उनमें अच्छे कितने लगेंगे, खराब कितने निकलेंगे। या इसी तरीके से आप किसी से कहें कि तुम मेरे लिए ये चीज बना दो तो मैं उसको इतने में खरीद लूंगा। अब जाहिर बात है ये चीज जो है एक मादूम सी चीज है, कहो बनाओ हम उसको खरीदेंगे, लेकिन उस वक्त हम देखेंगे, इसलिए कि बनाने में बसा औकात इंसान की कितनी मेहनत लगती है, जो मादा इस्तेमाल कर रहा है उसमें कमी और ज्यादती भी हो सकती है। और अगर आपने पहले से खरीद लिया तो बेचने वाला मादा के अंदर गड़बड़ी भी कर सकता है, बहुत सी चीजें रहा करती हैं। तो कोई भी चीज जो मजहूल हो और मादूम हो उसकी खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। आज की हमारे आपकी आगे वाली हदीस जो इस किताब की 16वीं हदीस है, उसकी तरफ हम और आप आते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ही से ये भी रवायत है, जैसा कि हमने पहले कहा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से किताबुल बुयू के अंदर बहुत सी रवायात मरवी हैं, हज़रत अबू हुरैरा से भी हैं, लेकिन इन दोनों से ऐसा लगता है कि हदीसें इस सिलसिले में ज़्यादा वारिद हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, वअन हो ए अन इब्न उमर हो। आम तौर पर हदीस की किताबों में देखेंगे कि हो से इशारा रहता है कि इससे पहले जो रावी हैं उन्हीं से तर्जुमा कर सकते हैं, और उन्हीं रावी से यानी जिसका इससे पहले वाली हदीस के अंदर गुजर हुआ है, तो उन्हीं यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से ही ये भी मरवी है कि नहा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैइल वला व अन हिबतिही मुत्तफकुन अलैहि। नहा अन बैइल वलाई व हिबतिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला के बेचने, रसूलुल्लाह ने वला के फरोख्त करने, वला क्या है इसका जिक्र इससे पहले आ चुका है, वला के फरोख्त करने और उसके हिबा करने से मना फरमाया है। वला के बेचने और उसके हिबा करने से मना फरमाया है। वला ये गुजर चुके हैं बात की वो रिश्ता जो आज़ाद कर देने वाले और आज़ाद होने वाले गुलाम, आज़ाद करने वाले और आज़ाद होने वाले, आज़ाद करने वाले शख्स और आज़ाद होने वाले गुलाम के दरमियान आज़ाद होने की वजह से जो रिश्ता कायम होता है यही रिश्ते अलवला है, जिसका जिक्र बड़ी तफसील से पिछली मजलिस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो हदीस जो हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुताल्लिक है उसमें उसका जिक्र आ चुका है। तो वला इसे कहते हैं, आपने बेचने और हिबा करने से मना फरमाया, यानी बेचने से, यानी न इवज़ और न बगैर इवज़, न इवज़ से और न बगैर इवज़ से।
وہ کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اگر کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے، اور انما الولاء لمن اعتق، یہ اصول شریعت کا ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کا یہ حق بنتا ہے تو اس حق کو بیچا نہیں جا سکتا۔ حقوق کے خرید اور فروخت کا معاملہ ایک بڑا لمبا موضوع اور فقہ کا بڑا گاڑھا مسئلہ ہے کہ حقوق کو بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ بڑی لمبی بحث چاہتا ہے حقوق کا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ حق ولا کا معاملہ ہے۔ حق ولا، آیا حق ولا کا بیچنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا نہ اسے عوض سے بیچا جا سکتا ہے اور نہ بغیر عوض کے کسی کو دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ولا کو بیچنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح کی انسان اپنے بیٹے کو اور اپنے اس کے بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو نہیں بیچ سکتا، کہے کہ ہاں بھائی یہ میرا بیٹا ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجئے، یہ بیٹا کس کا ہو جائے گا؟ آپ کا، اور آپ کے نام اس کے بیٹے آگے چلے گا۔ جس طریقے سے یہ جہالت ہمارے اور آپ کے ہاں بسا اوقات کچھ عوض میں اور بسا اوقات بغیر عوض کے رشتوں کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، اور جو دیتا ہے اس کے پیچھے اس کی اپنی جو ہے فائدے کی نیت رہا کرتی ہے۔ یعنی اگرچہ بظاہر نہیں کہتا کہ میں بیچ رہا ہوں، لیکن ایک بڑے فائدے کی نیت رہتی ہے کہ ہمارے کم سے کم کئی بچے ہیں، ایک بچے کا ہمارے سہارا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یعنی آپ نے منع فرمایا کہ ولا کو نہ بیچا نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو جو فائدے ملتے ہیں، پہلا فائدہ کیا ہے؟ حق ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی ممانعت۔ کیوں ساتھیو؟ اس لیے کہ یہ ان دوسرے حقوق میں کی طرح سے ہے جس سے بہت سے حقوق منسلک ہوا کرتے ہیں، اور وہ حقوق خالص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کو دیے گئے ہیں۔ لہذا جو چیز اللہ کی طرف سے ایک چیز متعین، اس سے دوسرے حقوق منسلک ہو سکتے ہیں، ان کو بیچا نہیں جا سکتا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، یعنی ولا آپ نے لحمہ جسے اصل معنی گوشت کے ہیں، یعنی ایک تعلق ہے جس طریقے سے نسب کا ایک تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نسب کے مانند قرار دیا کہ جس طریقے سے نسب کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، نسب کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی نہیں۔ یہیں سے ہمیں اور آپ کو آج ہمارے یہاں جو بہت بڑی غلطی چل رہی ہے، وہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچے کو کسی دوسرے کو ہبہ کر دیتے ہیں کہ اب آپ کا بچہ ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا شخص جو اس کو لے رہا ہے، بسا اوقات ہبہ کے طور پر، بسا اوقات پیسے کے طور پر، اس کے بچے کے باپ کے کھانے میں اپنا نام لکھا لیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس کے ساتھ آزادی یعنی محرمیت کا وہی رشتہ سمجھا جاتا ہے جو نسبی طور پر یا رضاعی طور پر یا مصاہرت اور محرمیت کا ہوا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اسے اپنے میراث کا حقدار بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ سارے جو حقوق ہیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ اسے بیٹا بنا لیا ہے، تو یہ چیز شریعت کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمارے یہاں جو یہ عادت چل رہی ہے، اس سے اس کی سخت تردید ہوتی ہے کہ شرعی طور پر یہ اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ ایک اور فائدہ آپ دیکھیں، گویا کہ اپنے نسب سے براءت کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا تعلق جو آپ کے پاس آیا ہے، یعنی ولا کا تعلق، یہ صرف آپ نے آزاد کیا تو آپ کے پاس آ گیا ہے۔ تو جب اس کے اندر تبدیلی بیع اور ہبہ کے ذریعے جائز نہیں ہے، تو جو انسان کا اصلی نسب ہے وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر تبدیلی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آج جو لوگوں نے، خصوصاً جہاں عورتوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ شادی کے بعد اپنی نسبت کس طرف کرتی ہیں؟ اپنے
شوہر اس کے خاندان کی طرف، یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں بعض اہل علم اس کو جو ہے عادات میں لے کر کے اسے جائز کرتے ہیں، لیکن شرعی روح سے یہ چیز قطعاً جائز نہیں، اس کے اوپر تک حتیٰ کہ کفر کی وعید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر براءت مقصود نہیں، صرف تعارف ہے، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے جیسے کہ علامہ البانی نے کہا کہ کوئی جو گناہ ہوتا ہے اس کی دو صورت ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے اور ایک ظاہری ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے وہ پیلے وہ جو گیرو رنگ کا وہ لباس پہنتا ہے جو ہندوؤں کا ہے، اور کہتا ہے میرا مقصد مشابہت نہیں ہے بلکہ مجھے پسند ہے، تو یہ جائز ہوگا؟ قطعاً ناجائز ہوگا۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں ظاہر میں مشابہت یہ معصیت گناہ ہے، اور دل کے اندر مشابہت کا جذبہ ہوتی ہے کفر ہے۔ اسی طریقے سے یہ طریقہ یعنی بیوی کا اپنے شوہر کی طرف نسبت کرنا، اس کی دو صورت ہے، ایک تو شوہر اور شوہر کے خاندان سے بیزاری کے طور پر ہو، یہ تو کفر ہے، شوہر طرف جو نسبت ہو والدین سے بیزاری کا، والدین سے اپنے خاندان سے بیزاری کا، یہ تو کفر ہوگا۔ لیکن اگر صرف بظاہر ہے کہ ہاں بھائی محبت ہے اور ہمارے شوہر ہیں، ہم ان کے جسے ہمارے مجازی خدا کہتے ہیں نا، ہمیں پسند ہے یا عام لوگ کرتے ہیں، اگر بظاہر صرف اس لیے کرتی تو یہ گناہ اور نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ایک ولا جو کیا ہے یعنی صرف خرید اور فروخت کی وجہ سے ایک چیز ہو رہی اس کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے یعنی عوض اور بغیر عوض دونوں ناجائز قرار دیا ہے، تو ایک ایسی چیز انسان خود اختیار کرے، یہ چیز کیسے جائز ہوگی؟ چلیے اگلی مجلس جو اس باب کی 17ویں مسجد ہے اور مجلس ہے، اور اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیوع سے متعلق ہے، اور اس سے ایسے مسائل ہیں جیسے امام نووی نے کہا کہ اس میں سینکڑوں اور ہزار مسئلے اس سے ہو سکتے ہیں، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے متعلق تو بہت سے ایسے مسائل اس سے منسلک ہو سکتے ہیں جو ابھی علماء کے ذہن میں نہیں ہے، مستقبل میں ہوں گے، تو اس کو چونکہ ذرا اس میں تفصیل بھی ہے اور زیادہ غور کرنے کے لیے، اس لیے اسے اگلی مجلس کا حصہ ہم کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔